Assalamu alaikum viewers. I welcome you all to another very special edition of MM Talks. आज हमें दोबारा से join किया है मैडम नौशीन सरफराज ने, who is a very honorable name in the horticulture world and the flower world. And मैडम नौशीन के साथ हमारी जो conversation का आज topic है, that is a very one of a kind historic show जो 2017 में इन्होंने organize किया with a very hard working wonderful team. And उस तरह का शो, उस तरह का डिस्प्ले दोबारा से हमारे रिक्रिएट भी नहीं हो सका. It was the first time in history that it happened. तो मैडम नौशीन से हम आज उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. And we would like to start with you telling us कि किस तरह से आपने आइडिया इसका कंसीव किया. How did you decide कि this was something that you wanted to do over here in Lahore? मैं इसको समझती हूँ कि जो मस्जिद वज़ीर ख़ान का एक मेरी रिसर्च थी जो मैंने की थी, तो उसमें आई फाउंड आउट कि ये सब फूल वहाँ पे फ्रेस्को पेंट्स हुए हुए थे. तो उसके बाद मुझे ये ख़्याल आया कि अगर ये चीज़ें उस ज़माने में 1634 में लाहौर में उग रही थी, इनको पेंट किया जा रहा था, इनके फ्रेस्कोज़ बन रहे थे, तो हम इनको दोबारा क्यों नहीं यहाँ लगा सकते. और दूसरा, अगर मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बंदा डच बंदा था जिसके साथ आई हैड वर्कड फॉर 5 years इन लाहौर, और यहाँ बहुत से फूल हमने उगाए थे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और हमने बल्ब्स मंगाए थे बाहर से, हॉलैंड से. तो दे वर ग्रोइंग वेरी सक्सेसफुली ओवर है. तो मुझे ये ख़्याल था कि हमें चाहिए कि ये तमाम फूल जो हैं और इनके अलावा और भी जो डच फ्लावर्स हैं वो हम यहाँ लाहौर में लगाएं. और उसमें हमें सिर्फ जो हमारा टाइम फ्रेम है जो नेदरलैंड्स का है वो नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी डिफरेंट, और अपने मौसम के मुताबिक और अपनी ज़मीन में और अपने रिसोर्सेज के साथ और अपने सॉइल अमेंडमेंट्स के साथ हम उसको लगाएं, ना कि हम बाहर से उसका सॉइल मंगाएं और उसमें लगाएं. तो आई हैड वर्कड ऑन द सॉइल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड आई वाज वर्किंग इन माय हाउस आल्सो. मैं अपने घर में भी ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ट्यूलिप्स भी लगा रही थी, लिलीज़ बहुत अच्छे मेरे हो रहे थे. तो अब आई वाज इन अ फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे कॉन्फिडेंस एक आ गया था कि ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अपनी चीज़ों के साथ लगा सकते हैं. ऑब्वियसली द बल्ब्स वी डोंट हैव देम, और हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बल्ब्स की प्रिजर्वेशन के ऊपर यहाँ काम करें, ऑल्दो कर सकते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप वाज कि हम वो चीज़ें मंगाएं और यहाँ पे एक बड़े स्केल पे लगाएं इन अ पार्क, और ताकि बाकी भी सब लोग उसको देखें, उससे सीखें, उसको एंजॉय करें. सो ये फिर ऑब्वियसली आई कुड नॉट डू दिस सोली ऑन माय ओन. आई हैड टू अप्रोच द गवर्नमेंट, और PHA के साथ मिलकर, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी के साथ मिलकर आई सिलेक्टेड अ प्लेस. मैंने बाग़ जिना जो है वो सिलेक्ट किया, और उसकी एक जगह हमने ली जिसको बारादरी कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी आप फूल एक एग्ज़िबिशन के और नुमाइश के तौर पे एक जगह पे लगाना चाहते हैं, एक पब्लिक जगह पे, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने उसको बंद करना है कुछ महीने के लिए. आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते. तो इसलिए हमने ऐसी जगह सिलेक्ट की बाग़ जिना में कि जिसको हम कॉर्डन ऑफ कर सकें, और इसके लिए बारादरी बहुत अच्छी मुनासिब जगह थी. तो मैडम नौशीन, यू वेरी वेल वॉक्ड मी थ्रू द आइडिया एंड द कंसेप्शन. मुझे ये बताएं कि आपने इसको प्रिपेयर किस तरह से किया. नेचुरली यू हैड टू इम्पोर्ट द फ्लावर्स, राइट? इसकी जो सॉइल प्रिपरेशन है वो 2016 अगस्त में शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ लगानी है तो उसका प्रॉपर सॉइल अमेंडमेंट, उसका पूरा सॉइल बना कर फिर लगाना होता है.
تو بارادری ان اٹ سیلف از اے ویری بیوٹیفل پلیس. اس میں بڑے اچھے فلاور بیڈز بنے ہوئے ہیں. اس میں تھوڑے سے ہم نے کچھ ایڈیشنز کیے. اس میں میرا ایک ذہن تھا, میں نے کوکنہاف میں دیکھا تھا ہالینڈ میں, کہ there was a flower bed which was in the shape of a tulip flower. کیونکہ وہ کھلی بڑی جگہ ہے تو ہم نے ایک بڑا سا وہاں ایک ٹیولپ کی شیپ میں نے چاک کر کے ایک بیڈ بنوایا, اور اس کی شکل بالکل ٹیولپ کے پھول کی تھی. اس میں گھاس ہم نے نکال کے, مٹی نکال کر اس میں جو سوئل امینڈمنٹ ہے وہ ہم نے بنانی شروع کی. اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور جگہیں ہم نے ڈسکور کی, ہم نے ڈیزائن کی, اس میں بہت سے درخت تھے جن کے نیچے للیز میرے ذہن میں تھا, کیونکہ للی کی ریکوائرمنٹ از سیمی شیڈ. تو سیمی شیڈ درخت کے نیچے ہی ہمیں ملتی تھی اور وہ بڑی خوبصورت بنتی تھی. پھر اس کا جو سوئل امینڈمنٹ تھا وہ میں نے ریت اور رائس ایش اینڈ پریس مڈ اینڈ ٹو اے لٹل ایکسٹینٹ لیف مولڈ, پتوں کی کھاد, یہ سب میں نے وہاں پہ بلک میں منگوائیں, اور ان کے باقاعدہ ٹرکس آ کے وہاں پہ میں نے وہاں پہ منگوائے. اور ہم نے پھر وہاں پہ اس کی مکسنگ شروع کی. مکسنگ شروع کرنے کے بعد ہم نے وہ جو بیڈز بنائے تھے اس کے اندر ان کو ڈالنا شروع کیا, which took us again about 2 months ہمیں لگے, کیونکہ وہ اتنی بڑی جگہ تھی. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ بارادری جو ہے وہ 3 ایکڑ کے اوپر ہے, وہ ایک چھوٹی جگہ نہیں ہے, وہ 3 ایکڑ پہ محیط ہے. اب یہ 1 لاکھ بلبز جب آئے ہیں تو جو سٹاف تھا باغ جناح کا وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے. اور یہ باکسز آئے ہیں, یہ آپ اس کی تصویر بھی ابھی دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح وہ سٹیک ہو کے وہاں رکھے گئے. اس کے بعد پھر وہاں کوئی 50 کے قریب ان کے مالی تھے جن کو پھر میں نے ٹرین کیا. وہ سب وہاں پہ آئی ریممبر گھاس میں بیٹھے ہوئے, اور ان کو پھر میں نے بتایا کہ یہ دیکھو, اب یہ ٹیولپ کلر وائز آئے ہوئے تھے, یہ پنک ہے, یہ ملٹی کلرڈ ہے, یہ ریڈ ہے. تو ہم نے ہر بیڈ پہ ایک اسپیسیفک کلر جو ہے وہ کر کے لگایا ہوا تھا. 1-2 جگہوں پہ مکس کیا, بٹ ادروائز سب کلر وائز تھے. ایک اور میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس میں سناتی ہوں کہ یہاں پہ جو مجھے جنہوں نے بہت ہیلپ کیا باغ جناح میں, وہ یہاں کے گارڈن سپرنٹینڈنٹ تھے تجمل صاحب, اور ان کی رہائش بھی وہاں پہ تھی. ان کی رہائش باغ جناح میں جو بارادری کے پیچھے گارڈن سپرنٹینڈنٹ کا پرانا گھر ہے, جو کہ انگریزوں کے زمانے کا 1850s کا بنا ہوا ہے, اس میں وہ رہتے تھے. اور اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری بھی ہے باغ جناح کی, کہ یہ جب بنایا گیا, انگریزوں نے اس کو بنایا 1850s میں, تو یہاں پہ انہوں نے جو اس کا گارڈن سپرنٹینڈنٹ کی رہائش بھی وہاں پہ رکھی باغ کے اندر, اور باغ اس وقت کوئی 140 ایکرز کے اوپر تھا. تو رہائش وہاں پہ تھی, اور گارڈن سپرنٹینڈنٹ انگریز جو زمانے میں تھا وہ روز گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے دفتر جاتا تھا, اور اس کا دفتر باغ کے دوسرے کنارے میں تھا, یعنی باغ کے ایک حصے میں اس کی رہائش تھی, اس کا گھر تھا, and on the other extreme was his office. So the idea was that وہ جب روز صبح اپنے دفتر جاتا تھا گھوڑے پہ, تو وہ تمام چیک کرتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے, یہ کرو, وہ کرو, اور واپسی پہ وہ سب کچھ چیک کرتا ہوا اپنے گھر میں آتا تھا. انگریزوں کی بڑی اچھی حکمت عملی ہوتی تھی, اور بڑی وہ سوچ کے ایک چیز کو بھی بنایا کرتے تھے. So this was the idea behind it. So I was very fortunate to work at that time جب گارڈن سپرنٹینڈنٹ وہاں پہ رہتا تھا, اور انہوں نے بہت ہیلپ کی, اور تجمل صاحب نے, اور ان کو میں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے ہر چیز کی صبح بھی شام بھی فیڈ بیک دینی ہے. if something is wrong, if a plant is not happy, اگر وہ ولٹ ہو رہے ہیں, اس پہ کوئی ڈیزیز آ رہی ہے, آپ نے فوراً فون کرنا ہے. اول تو میں روز خود بھی جاتی تھی, بیکاز اٹس لائک 5 minutes away from my house, so it didn't take me that long to go. تو وہ روز مجھے رپورٹ دیا کرتے تھے کہ اب یہ ایسے ہو رہا ہے, اب یہ ایسے اگ رہا ہے, اب یہ ہے. جب للیز جو ہیں وہ تقریباً 2.5-3 فٹ کے ہو گئے,
تو ان کے اوپر اور برڈز بھی بن گئے, تو ان کے اوپر ایک ڈیزیز آ گئی, ایفڈ جو ہے, تیلا جو ہے وہ آ گیا, کالے ہونے شروع ہو گئے. تو جمل صاحب کا مجھے فرانٹک فون کال کہ یہ دیکھیں جی یہ تو اس پہ یہ آ گیا ہے, تو ہمیں دوائی آپ بتائیں کیا کریں. میں نے کہا تو جمل صاحب ڈونٹ وری, آپ ایسا کریں کہ آپ منگوائیں کہیں سے, کسی ولیج سے منگوائیں یہ جو مینیور ایش ہوتی ہے, اور یہ آپ نے اس کے اوپر سپرنکل کرنا ہے. تو جمل صاحب کہنے لگے یہ جی کیا بات ہوئی, ہالینڈ سے آپ منگا رہی ہیں بلبز, وہ ہم نے لگائے ہیں, اور آپ اس کے اوپر مینیور کی ایش ڈالیں گی, ہم نے نہیں یہ کرنا. میں منگاتا ہوں فلاں انسیکٹیسائڈ والی کمپنی کے بندوں کو, اس کو اس کو, وہ ہمیں ریکمینڈ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹرائی کر لیں. He tried calling all the, because he was in the government, تو he had access to all these companies جو ان کو سپلائی کرتے تھے. انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو بلایا, ان کے بندوں کو, کسی نے یہ کہا یہ کرو وہ کرو, بٹ the result was nil. وہ جو انفیسٹیشن ہے وہ ان کی نہیں گئی. اب پھر تجمل صاحب کا کچھ 4-5 دن کے بعد مجھے پھر فون آیا کہ وہ تو جی نہیں کنٹرول ہو رہا, تو آپ بتائیں. میں نے کہا میں نے جو آپ کو کہا ہے آپ وہ ٹرائی کریں, بیکاز میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہی ہوں, میں اپنی لیلیز کو ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہوں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریپیل کرتا ہے, اور پھر اٹ ایکٹس ایز اے فرٹیلائزر آلسو. تو آپ نے صبح کے ٹائم اس کے اوپر سپرنکل کرنا ہے. یہ مینیور ایش جو ہے اس کو پہلے چھان لینا ہے, پاؤڈر فارم میں ہو, اس کے اندر موٹے گرینیولز نہ ہوں, اور یہ اس کے ساتھ چپک جائے گی برڈز کے ساتھ. ایک دن اس کو رہنے دیں, نیکسٹ ڈے اس کو پانی کے ساتھ شاور کر کے واش کر دیں, وہ ساری سوئل میں چلی جائے گی, اور وہ ایک فرٹیلائزر بن جائے گی, اور وہ ڈبل ایکشن ہو جائے گی. He tried that and the infestation was gone in a week's time. Or you should see the pictures of those flowers. And at the end of this session I'm going to میری ایک فرینڈ ہے, اس کا انتقال اب ہو گیا, بٹ اس نے she visited one day, I was not there, she made a video, اور اس نے اس کے پیچھے سیگل کا گانا لگایا, اور it was a beautiful sight. درختوں کے نیچے وہ لہلہاتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں للی کے پھول جو ہیں, اور فریگرنٹ ان میں سے بیچ میں, اس میں جو اورینٹل للی تھی that was a fragrant variety. So you can imagine کہ ایک جگہ پہ کوئی 1000-2000 للیز لگے ہوئے ہوں, آپ کمرے میں ایک سٹیم لگاتے ہیں, 1 یا 2 سٹیم لگاتے ہیں, اور آپ کے کمرے میں للی کی خوشبو آ جاتی ہے. اور ایک جگہ پہ ہزاروں میں 1-2 ہزار للی لگی ہوئی اور کھلی ہوئی ہو, تو اس کی کتنی خوشبو اور کتنی فریگرنس ہوگی. it was just an amazing sight. سو یہ لیلیز وہاں بہت اچھے ہوئے, ٹیولپس وہاں بہت اچھے ہوئے, اور بہت وزٹرز آئے ان کو دیکھنے اور انجوائے کرنے. اور پھر اس کو ہم نے 4 فیبروری کو اس کو اوپن کیا, 4 فیبروری کو, اور باقاعدہ ایک انویٹیشن میں نے پرنٹ کروایا جس میں آیا ایز اے کنوینر, اور جو گورنمنٹ کے ہمارے تھے جو حضرات ان کو, اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اوپننگ جو ہے وہ کی گئی. میجیکل سائٹ تھا. آئی ریممبر اس میں ڈپلومیٹک انکلیو کی دیر واز اے رشین لیڈی, اب یہ مجھے پتہ نہیں اس کو انوائٹ کس نے کیا, بٹ آئی ہیپن ٹو بی دیر ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ تو مجھے کہنے لگی کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ they've been grown in Holland and you've just pulled them out and planted them in Lahore. It doesn't look that they are grown over here. They are so perfect. بہت زیادہ. اینڈ the people who went there to enjoy, وہ آج تک وہ یاد رکھتے ہیں, وہ آج تک ان کو وہ کہتے ہیں اس طرح کا شو کبھی لاہور میں ہوا ہی نہیں ہے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ دوبارہ کیوں نہیں کیا, کہ یہ ہونا چاہیے. سو میں تو صرف ایک چیز کو پروو کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ چیز یہاں ہو سکتی ہے, اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ بیکاز there is a big need to promote the garden tourism in Lahore. We have such a big scope over here to promote garden tourism if it is done in the proper way.
آپ صحیح طریقے سے اس کو کریں. اب آئی ایم گوئنگ ٹو گیو این ایگزامپل آف کوکنہاف. کوکنہاف جو ہے ایک ہالینڈ کا گارڈن ہے جو کہ سارا سال سوائے 4 یا 5 مہینے کے بند رہتا ہے. اٹ از کلوزڈ. اور وہ باقی سارا سال وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ ان دوز 4 to 5 months it is visited by people all over the world. لوگ اپنے جو پروگرامز ہیں، وزٹس ہیں، جو گارڈن لورز ہیں، وہ کوکنہاف کے مطابق بناتے ہیں کہ کوکنہاف میں اس وقت پھول ہوں گے 4 مہینے، اس وقت پھول ہوں گے، ہم اس وقت جائیں گے. سو دس کانسیپٹ آلسو نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی پیپل جو کوئی اس قسم کا پروگرام یا کوئی چیز کریں، بیکاز وی کین ناؤ if we do something of this kind again, ہم تو انٹرنیشنل گارڈن ٹورزم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ناٹ اونلی لوکل، نیشنل نہیں. میں انٹرنیشنل کی بات کر رہی ہوں. جتنا ہمارا یہاں پہ اسکوپ ہے، جس طرح سے ہم یہاں کر سکتے ہیں، جتنی فرٹائل ہماری سوئل اور جتنا اچھا ہمارا پانی ہے، جتنا ہمارے پاس لیبر اینڈ مین پاور ہے ٹو ورک ود، ابراڈ تو یہ سارا کچھ بہت کم ہے. اور دوسرا ایک اور بہت اس کا جو ایڈوانٹیج ہے کہ وی کین ہیو دیز پروگرامز ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ایئر جب یورپ اینڈ امریکہ میں برفیں ہوتی ہیں. اس وقت تو وہاں پہ کوئی نہیں جانا پسند کرتا فیبرری میں. اینڈ فیبرری میں یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم یہاں پہ ساری دنیا سے لوگوں کو بلا کے پھول دکھا سکتے ہیں. اینڈ دے وڈ بی لائک they would really enjoy it. You're absolutely right. بہت ہی pertinent ایک point ہے کہ we can definitely promote garden tourism and I hope people start thinking in this direction. I would want کہ آپ مجھے اپنا message دیں regarding this one of a kind show that you put together. What was your thought process behind it اور آپ اس سے کیا take away message ہماری audience کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس شو کا جو ایک مین مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پروو کریں کہ یہ سب چیزیں جو ہم باہر جا کے انجوائے کرتے ہیں اور باہر ہوتی ہیں، ہم یہاں پہ آسانی سے خود گرو کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ایک بڑے اسکیل پہ بلکہ چھوٹے گارڈن لیول پہ بھی جو گارڈنرز ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹے گارڈنز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ٹیولپس ہوں، ان کے گھر میں لیلیز ہوں، وہ یہ سب چیزیں یہاں پہ اگا سکتے ہیں ود دا پراپر سوئل کنڈیشن، ود دا پراپر ٹائم آف دا ایئر اینڈ دا پراپر کیئر آلسو. سو یہ شو نے ایک چیز یہ پروو کی. دا ادر تھنگ از کہ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ چیزیں ہم یہاں لگائیں بلکہ ہم اپنی جو فیوچر ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہم نے یہ چیزیں کیسے پرزرو کرنی ہے. کیونکہ جب میں نے باغ جناح میں یہ لگایا تھا یہ بلبس کا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان تمام یا کچھ حصے بلبس کو پرزرو کر سکوں، خاص طور پہ جو مہنگے بلبس ہیں جو کہ للیم ہے. اور اس کے لیے پھر باغ جناح میں ایک کمرہ بھی میں نے ان کا بنا ہوا تھا، اس کو کہا کہ اس کو ایک کولڈ سٹور بناتے ہیں، اس کے اندر ایک اے سی لگائیں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لیلیز کو ہم کس طرح سے سٹور کریں تاکہ یہ نیکسٹ ایئر بھی لگ سکیں. اور another thing is کہ جو ہماری کٹ فلاور انڈسٹری ہے، جو لوکل کٹ فلاور انڈسٹری ہے، ہم اس کو بھی ایسے شوز کے تھرو پروموٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ للی جو ہے، رینانکلس جو ہے، دے آر ویری گڈ کٹ فلاورز. گلیمر گلیڈز ہیں، اس میں جو میں نے گلیڈیولرز لگائے تھے غالباً 4 رنگوں کے تھے، جس میں گرین بھی تھا، جس میں مرون بھی تھا، بیوٹیفل کلرز. اور دے آر ایکسلنٹ کٹ فلاورز. سو یہ تمام پھول جو ہیں ہم ان شوز کے ذریعے اپنے جو لوکل ہمارے کٹ فلاور گروورز ہیں، ہم ان کو بھی ایک طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ یہ پھول لگائیں اور اپنے کٹ فلاور انڈسٹری کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ صرف سفید اور ریڈ گلیڈ نہیں ہوتا، دنیا میں اور بھی بڑے پھول ہیں اور بھی بڑے رنگ ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ان شوز کا مقصد جو ہے. سو ون ہیز ٹو لرن فرام دیم، اور ایک لرننگ ایسپیکٹ جو ہے
وہ ان شوز کے اندر جو ہے وہ promote ہوتا ہے. پروموٹ ہوتا ہے. Yeah, I would again want to thank you for explaining کہ یہ کتنا important ہمارا ایک show جو آپ نے curate کیا that took place and the importance of it was profound. And all of our team thanks you, and we really hope that this program and this conversation was beneficial for you. کیونکہ ہماری ایفرٹس کو جو بریلینٹ لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ اینڈ پرہیپس our duty as well. So thank you Madam Nausheen, and thank you for joining us. Allah Hafiz.